मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, बहुत गौर से सुनो कि शादी से पहले प्लानिंग कर लो कि बीवी कैसी होनी चाहिए। थोड़ी सी भी लिबरल निकली ना, ऐसा तुम्हें घुमाएगी ना, तिगनी का नाच नचाएगी, तुम्हारी 100 नस्लें याद करेंगी। समझ रहे हो? तो म्यूजिकल शो में डांस करने वाली से शादी करो, बड़ा मजा आएगा 2-4 दिन। जरा सा इख्तलाफ हुआ ना, तुम्हें अदालतों में तुम्हारा ऐसा पसीना निकालेगी, तुम फूट फूट के रोगे। दीनदार होगी वो मुफ्तियों के पास जाएगी कि मेरा ये राइट बनता भी है कि नहीं। अगर वाकई दीनदार घराने से है वो उलमा के पास जाएगी, वो बिन्नोरी टाउन जाएगी, वो बिन्नोरिया जाएगी, वो दारुल कोरंगी जाएगी कि ये जो मैं शोहर के साथ सलूक कर रही हूँ जायज़ है या ना जायज़ है, ये जो मैं अदालत से खुला ले रही हूँ ये खुला मेरा बनता भी है कि नहीं बनता। वहाँ से उसको उलमा फतवा देंगे कि इसमें आप सही हो या गलत हो। फिर वो बच्चे के बारे में उलमा से पूछेगी, भाई हमारी अलहदगी हो गई है, तलाक हो गई है, मैं किस हद तक बच्चा मेरा किस हद तक कंट्रोल में है, मैं शोहर से खर्चा तो ले रही हूँ लेकिन क्या मेरे ऊपर लाजिम है कि एक हफ्ते तक मैं हफ्ते में एक दिन शोहर के पास मेरा बेटा रात गुजारे। मैं बच्चे को स्कूल में दाखिल कर रही हूँ, क्या शोहर की मर्जी के बगैर दाखिल कर सकती हूँ? वो एक एक चीज़ में किससे पूछेगी? उलमा से पूछेगी। लेकिन अगर आपने इसी तरह शादी कर ली ना लिबरल आंटी से, तो बहुत बुरा भुगतोगे। समझ रहे हो? बहुत हो सकता है नहीं भी भुगतो, लेकिन जहाँ इख्तलाफ हुए, देखो डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ हुआ क्या है, लिबरल खातून से शादी की है और वही उसकी मौत का जरिया बन गई। इतनी डिप्रेशन दी उसने, इतनी टेंशन दी, वही मौत का जरिया बन गई है। बड़ी वीडियोस आ रही थी, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, मरने के बाद तो वैसे भी किसी को गलत नहीं कहना चाहिए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन वो 2 महीने पहले क्या था, तस्वीरें आ रही हैं फेसबुक पे, ये सब शुरू की कहानियां हैं जो अच्छी लगती हैं। हमें उस वक्त पेशगोई कर दी थी हमने कि 2 महीने बाद देखना अंजाम होगा। कि मेरे दोस्त गवाए, मैंने 2 महीने पहले बता दिया था कि होगा क्या आमिर लियाकत के साथ। इनको पता नहीं है मेरे साथ हुआ क्या है। तो यही होगा मेरे भाई, ठीक है ना? इसलिए बापर्दा बाहया घरेलू लड़कियों से शादियां करो, ख़ानदानी लड़कियों से, जिनकी माएँ उनको सिखाती हैं बेटा डोली आएगी तो जनाजे की खटोली निकलेगी। अब शौहर के साथ क्या करना है? वफा करना है, यही तुम्हारी जन्नत है। आपको बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा हो, कोई नाकाबिल, फिर तो हम खुद मशवरा देते हैं तलाक ली जाए। वो इंसान का बच्चा ही वो अपने बेसिक हुकूक ही अदा नहीं कर रहा, तो क्या फ़ायदा उसके साथ रहने के लिए? उससे वफ़ा करने के लिए थोड़ी शादी की है। वो आपके हुकूक अदा करेगा तो वफ़ा करो ना, खाम में थोड़ी है। लेकिन बेसिक चीज़ें चल रही हैं तो ऊँच नीच। आपने अपने माँ बाप का दौर नहीं देखा है? कितनी दफ़ा हमारे अब्बा को गुस्सा अम्मा ने बर्दाश्त किया, अम्मा को गुस्सा है अब्बा, और अब्बा कहते थे मैं कोई डरता थोड़ी हूँ। सही है ना? अम्मा को गुस्सा आ रहा है, अब्बा बर्दाश्त कर रहे हैं और बता भी रहे हैं बेटा ये ना समझना कि मैं डरता हूँ। अब्बा को होता है ना, आज इंसान को इंसल्ट महसूस होती है ना, बीवी सुना रही हो, आदमी चुप करके बैठा हो तो वो समझता है मेरे बच्चे समझेंगे अब्बा हमारे डरपोक हैं, तो अब्बा फिर डिफाइन कर रहे होते हैं, देखो बेटा मैं डरपोक नहीं, इसका मतलब अब्बा आप में हैं तभी तो डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन ख़ानदानी आदमी बर्दाश्त कर रहा होता है कि यार कोई बात नहीं, अभी घर बचाने के लिए कर लो। तो औरतों को भी कहता हूँ ख़ानदानी आदमियों से शादी करो। ये जो लड़कियों के साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, इतने लिबरल लोग हैं, क्या तुम्हें पता है कि तुमसे शादी होने के बाद पता नहीं किस किस से इनके पुराने ताल्लुकात हों। नई शादी में तो सब भूल जाता है इंसान, फिर पुरानी वाली आहिस्ता आहिस्ता याद आना शुरू होती है। जब अपनी बीवी की डिज़ाइनिंग थोड़ी सी चेंज होती है, थोड़ा सा उसके डेंटिंग पेंटिंग का काम जब निकलना शुरू होता है ना, तो फिर इनको पुरानी वो भी थी इस तरह से शुरू हो जाते हैं। लड़कियों का भी ऐसे ही है, पुराने क्लास फेलो याद आना शुरू होते हैं। अजीब केसेस आ रहे हैं, मैं ज़्यादा नहीं बयान करता, बुरी बात है। आप लोग भी बोलेंगे मुफ्ती साहब ने मिंबर पे क्या शुरू कर दिया। ये ख़ानदानी लोगों के वाक़यात सामने आ रहे हैं। ख़ानदानी पहले तो फ़ाहिशों के घरों में होता था, तो बड़े बड़े अच्छे घरों में ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि आदमी कान पकड़ लेता है। क्या आदमी सोचता है मैं इनको क्या मशवरा दूँ? तलाक का मशवरा दो तो मुसीबत है, तलाक नहीं दो तो उसको कौन बर्दाश्त करेगा यार। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा, मैंने कहा यार इन तजर्बों के बाद ना, जो मुशाहिदे पर मबनी तजर्बे, इनके बाद एक फ़ैसला कि लोगों को बोलो भाई हम ना कानून चेंज कर सकते हैं, ना हमारे हाथ में कुछ है, हम अपने ख़ानदान को ख़ुद बचाएंगे। उसके लिए शादी से पहले प्लानिंग कर लो, कहाँ करनी है, घर बसाने के लिए करनी है या चस्के लेने के लिए करनी है। चस्के लेने के लिए फिर मेरे भाई बहुत सारी तवाइफ खाने वहाँ चले जाया करो। शादी करनी है ना,
گھر بسانے کے لیے کہ آپ کی بیوی آپ کو اولاد بھی دے, بچوں. آج کل تو عورتیں بچہ بھی پیدا نہیں کر رہی ہوتی ہیں, لبرل عورتیں. ایک ہو گیا بس ٹینشن ہے, آج کل بہت مشکل ہے. گھر میں سارے کام ماسی کر رہی ہے. ٹوپی ڈرامے دیکھو, سارے کام گھر میں ماسی کر رہی ہے, اور اس کے 8 بچے ہوں گے اور نواں بھی آ رہا ہوگا, اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. ادھر پریگننسی ہوتے ہی کمر میں شدید ترین تکلیف شروع, گھٹنے جواب دے گئے. 6 ماسیاں لا کے آدمی کہتا ہے میرے لیے ایک بچہ اتنا مہنگا ہے بھائی, دوسرا مجھے بھی نہیں چاہیے. مفتی صاحب اپنے بیانات اپنے پاس رکھ. ہو رہا ہے نا, پریگننسی ہونا تو ایک نیچرل عمل ہے, کوئی بیماری تھوڑی ہے. لیکن نئی پریگننسی ہوئی, پھر ڈاکٹر بھی ایکچولی آپ یہ والے وٹامنس پابندی سے لیں, صبح اتنے کلو دودھ, اتنے کھجور, اتنے انڈے, اور پراپر ڈائٹ جب تک نہیں ہوگی بچے اور کی جان کو بھی خطرہ, آپ کی جان کو بھی خطرہ. ساری دنیا کی مخلوق کے بچے نارمل نیچرل ہوتے چلے جا رہے ہیں. گاؤں دیہاتوں میں جاؤ, ہر جگہ. یہاں پتہ نہیں پریگننسی عورت کو ہوتی ہے, حمل کی تکلیفیں مرد اٹھانا شروع کر دیتا ہے. حقیقت ہے, لوگ بتا رہے ہوتے ہیں میری بیوی کو جب سے حمل ہوا ہے بہت شدید پین ہو رہا ہے میری کمر میں. ٹینشن سے نا, میں کہتا ہوں پریگننسی اس کو ہی ہے کمر میں. کہہ رہے یار اتنے خرچے ہو گئے ہیں, الٹرا ساؤنڈ, پھر یہ اور پھر وہ, اور پھر ہر مہینے پابندی سے چیک اپ, اس کے بعد پھر بچہ آپریشن سے. اتنی حفاظت کے بعد بھی بچہ نارمل نہیں ہو رہا. وہ کس سے ہو رہا ہے, اس میں الگ خرچہ, پھر آپریشن کے بعد پتہ نہیں کہاں سے ریڑھ کی ہڈی سے پانی لے رہے ہوتے ہیں, انجیکشن لگا لگا کے کیا کر رہے ہوتے ہیں. اس میں عورت کا جو بیڑا, اس کی فزیکل فٹنس کی بھی ایسی کی تیسی, موٹاپا آ گیا. پھر وہ آدمی کہتا ہے بھائی یہ کیا ہے, بس ایک ہی ٹھیک ہے بھائی, اس سے زیادہ میں افورڈ نہیں کر سکتا. تو یہی ہو رہا ہے. تو نیچرل چیز ہے, اس کو بھائی یہ تو سب متلی آنا, بیمار ہونا, یہ تو حمل کے لوازمات میں سے کوئی بیماری تھوڑی ہے, یہ تو نیچرل ہے, اس کو لفٹ ہی نہ کراؤ. تو لبرل انٹیاں جو ہیں نا, وہ کیا ہوگا کہ آپ کو ایک تو نسل نہیں دیں گی, ایک آدھ, وہ بھی بمشکل. پھر اس ایک آدھ کی تربیت ایسے ہوگی کہ اللہ کی پناہ ہے, اتنا پیارا بنانے کی کوشش کریں گی. دیکھو گاؤں دیہاتوں میں بچے پل پلو کے خود ہی بنے. یہ دیکھو ہمارا یہ کھڑا ہوا ہے ماشاء اللہ, ایک اور ہے ہمارا گارڈ, وہ کہہ رہے ہیں یار ہمارے تو ماشاء اللہ بچے پیدا بھی ہوتے رہتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے رہتے ہیں, اور بزنس کروڑوں پتی ہو گئے بزنس کر کر کے نا. ہمارے ہاں ایک بچہ اتنی مصیبت سے آیا, پھر صبح پراٹھا کھا لے, نہیں پراٹھا نہیں تو ڈبل روٹی کھا لے, نہیں تو برگر کھا لے, نہیں تو انڈا کھا لے, نہیں تو یہ کھا لے, نہیں تو وہ کچھ بھی نہیں کھا رہا کمبخت. اتنی ٹینشن کے بعد اس نے دو رکعت منت مان کے ماں نے کھلایا نا کہ شاید یہ آج یہ کھا لے. بچے کا اصول یہ کہ بولے کچھ بھی نہیں. دیکھو میں نے مرغیاں پالی ہیں, بہت کچھ سیکھا ان سے. مرغی کے سامنے نا آپ بڑی تمیز سے دانہ لا کے رکھو, نہیں کھائے گی, ہٹاؤ گے بھاگے گی اس کے پیچھے, صحیح ہے نا. چوزوں کے سامنے آپ تمیز سے لا کے رکھو ڈبے میں, نہ آپ لے کے بھاگنا شروع کر دو, آپ کے پیچھے سارے چوزے ہیں بھاگیں گے. بچے کی بھی یہی نفسیات ہے بھائی, نہیں ٹینشن مسلط کرو. بچہ کی جو کھانا ہے نا یہ اس کی نیچر کا حصہ ہے, بھوک لگے گی اس کا باپ بھی کھائے گا, صحیح ہے نا. چھوڑ دو, نہیں کھایا کوئی نہیں مرے گا. میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا, چائلڈ اسپیشلسٹ سے, تو میری ایک بچی کے ٹانسلز ہو گئے تھے نا, وہ کھانا پینا اس نے چھوڑ دیا, کم کھا رہی بہت. مجھے یہ تھا کہ بیچاری کا چھوٹی نہ رہ جائے نا. تو ڈاکٹر نے کہا بچے جتنا قد نکالنا ہے وہ نکالیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 کے بجائے 1 روٹی کھا کے چھوٹے رہ جائے. یہ قد, یہ سب, یہ جینز میں یہ چیزیں شامل ہیں. جتنی ہائٹ ہونی ہے ہوگے رہے گی. کوئی اللہ نے کسی کو موٹا بنایا, کسی کو دبلا, انہوں نے کہا زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ, کوئی علاج کی بھی ضرورت. بخار نہیں ہو رہا, کوئی پین نہیں ہے, میں نے کہا نہیں, کوئی نہ کوئی پین ہے نہ کوئی فیور ہے, انہوں نے کہا چھوڑ دو. اچھے ڈاکٹر نے اچھا مشورہ دیا کہ نہ آپریشن کرانے کی ضرورت ہے, چھوڑ دو. یہ سب چیزیں, ساری چیزیں سیٹ نہیں ہوتی انسان میں, تو خود ہی وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو بہت ساری میرے اپنے اوپر تجربے ہیں بہت سارے, کہ میرا پیٹ خراب رہتا تھا, پتہ نہیں خود ہی ٹھیک ہو گیا, کب ٹھیک ہوا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, ٹھیک ہے نا. یہ سب چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ان کو مسلط کرنے سے بہت نقصان ہوتا ہے. تو بچہ جو ہے اس کو بہت زیادہ مسلط نہ کریں, اسپیڈ بڑھائیں تھوڑی, خدا کا واسطہ اپنے خاندان کو بڑھائیں, وہ خود ایک دوسرے کو سنبھالیں گے, ٹھیک ہے نا. بڑا والا باقی چھوٹوں کو سنبھالے گا. ہمیں تو ہمارے ابا نے تھوڑی, ہمیں تو بڑے بھائیوں نے سنبھالا ہے. ہمارے ابا تو پرانے زمانے کے تھے, ان کو ٹوپیاں کرانا بہت آسان تھا, کیونکہ وہ پرانے لوگ تھے, وہ نئے زمانے کے نوجوانوں کی چالاکیاں نہیں سمجھتے تھے. ہمارے بڑے بھائی اسی زمانے کے تھے,
انہوں نے وہ اسکول بھی ٹائم گزارا. ہمیں کنٹرول کس نے کیا؟ بڑے بھائیوں نے کنٹرول کیا. مدنی مسجد کا کہہ کے مدنی مسجد ہی جا رہا ہے کہ فلم دیکھنے تو نہیں جا رہا کہیں. ابا کو تھوڑی اب، کیونکہ بڑے بھائیوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم بھی کتنی دفعہ مدنی مسجد کیا کرنے گئے ہیں معذرت کے ساتھ، یعنی ایسا نہ سن رہے ہوں. تو آپ کے بھائی بہنوں کو پتا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کو کنٹرول کر لیتے ہیں. ماں باپ تو بہت سی چیزوں سے غافل ہوتے ہیں. تو جتنے بچے ہوں گے ایک دوسرے کی تربیت مل جل کے کریں گے، سمجھتے ہو؟ تو لبرل انٹیوں سے شادیاں کرو گے تو نقصان کیا ہوگا؟ نہ تمہیں خاندان ملے گا ڈھنگ کا، کوئی اولاد ملے گی جو بڑھاپے میں تمہاری خدمت کرے. عام طور پہ پیسوں کی لالچ زیادہ ہوتی ہے، جائیدادوں پہ نظر ہوتی ہے. وفا گئی تیل لینے، وفا سے ڈراموں فلموں میں نظر آتی ہے، باقی وفا نہیں ہوتی، لالچ ہوتی ہے. شوہر سے اتنا پیسہ مل جائے، اتنا مل جائے، اتنا مل جائے، اتنا مل جائے. جو گھریلو عورت ہے وہ وفا کرے گی آپ کے ساتھ، کہے گی نہیں بھائی مجھے میاں چاہیے، پیسے بعد میں، ٹھیک ہے نا؟ تو وفا کرے گی. ہم نے تو ایسے لوگوں میں دیکھا ہے، ایک صاحب کی ڈیتھ ہوئی، پٹھان تھا، رکشا چلاتا تھا، اس کی بیوی کتنی وفادار. دیکھو غریب آدمی ہے، اس نے اپنی بیوی کو عیاشی نہیں کرائی جو مالدار لوگ کراتے ہیں. لیکن جب اس کی بیوی کو پتہ چلا نا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، بیچاری رو رہی تھی. ہم وہیں ہمارے دوست اسپتال میں بتا رہے ہیں، اپنے شوہر کے جوتے لے کے سر پہ رکھ دیے اس نے. اتنی محبت اس کو اپنے شوہر سے کہ یہ کیا ہو گیا، میرا شوہر چلا گیا دنیا. جوتے اٹھا کے سر پہ رکھ کے رو رہی ہے. تو وفادار عورتوں سے شادی کرو میرے بھائی، جو گھریلو عورتیں گھر کی چار دیواری سے نکل کے شوہر کے گھر میں جائیں. سمجھتے ہو؟ یہ چسکے 2-4 دن کی، ناچتی بھی گاتی بھی چسکے کے لیے بہت اچھی لگتی ہیں، 2-4 دن کی کہانی ہے. اس کے بعد جو سر پہ چترول لگے گی تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی. تو گھر عورت سب سے اچھی وہ ہے جو گھر کی چار دیواری سے نکل کے شوہر کے گھر میں جائے. سب سے مجھ سے اگر پوچھو گے تو میں کہوں گا کہ سب سے اچھی عورت وہ ہے گھر کی چار دیواری سے نکلے اور کہاں جائے؟ گھر کی. پھر اگر ایجوکیشن بھی ہے تو اچھی بات ہے، ایجوکیشن نہیں بھی ہے تو بھی کوئی نہیں. ایجوکیشن کو دوسرے نمبر پہ رکھو، گھر کی چار دیواری کو بولتے کیوں نہیں؟ تو ہمارے تو سیلیبریٹی بن چکے ہیں نا، ہم تو بہت مشہور ہو گئے، تو ہر طرح کے رشتے آ رہے ہوتے ہیں، یہ فلاں ہے. میں کہتا ہوں گھریلو ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے؟ گھر کی چار دیواری میں رہنا آتا ہے یا نہیں آتا؟ جس کو گھر کی چار دیواری میں رہنا نہیں آتا، دیکھو میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا، میرے حالات، مالی حالات بھی بہت اچھے ہیں، ہمیشہ سے ایسے تھوڑی ہیں میرے حالات. میرے تو میں کوئی خدا نخواستہ کوئی اس میں ناشکری میں نہیں بتا رہا، میرے حالات تو ایسے بھی ہیں کہ میرے پاس بعض دفعہ 1 روپیہ جیب میں نہیں تھا. 1 روپیہ جسے کہتے ہیں، یہ حالات بھی میرے اوپر آئے ہیں. کاروبار تو میرا ایک دفعہ چلا تھا نا، وہ سارا سبزی والا لے کے بھاگ گیا، اس میں تو 0 پہ آ گیا. پھر اللہ نے دوبارہ ہاتھ پکڑا، دوبارہ میرا کام چلا. کاروبار کیا ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو، کیونکہ میں یہاں اپنی کمپنیوں کی پبلسٹی کے لیے بہت لوگ مجھے کہتے ہیں بتائیں، تو میں نہیں بتاؤں گا، نہیں ممبر میں نہیں بتاؤں گا، چھپڑ میں بتا دوں، ایک الگ بات ہے. تو میرا ایک حالت یہ بھی میرے اوپر آئی ہے، یہ میں شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا، موٹیویٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں. موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ بیوی کو گھر میں رکھو بس، اگر عزت کی زندگی چاہتے ہو. ایسے حالات بھی آئے کہ جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے، اور بیگم ماشاءاللہ کتنی تھی اس وقت؟ 2 تھیں. لیکن میں نے نہ کسی کے سامنے بیان کیا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، نہ گھر میں بتایا کہ میرے پاس پیسے ختم. نہ وہ تو ماریں گی پکڑ کے، بھائی جب نہیں تھے تو 2 کیسے کر لی تو نے. تو ہمارے ایک دوست نے پوچھا کہ یار آپ کیا کرو گے، وہ پیسے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا یار پیسے، آج تک تو کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ کسی سے مانگنے کی نوبت پیش آئی ہو، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، تو ہو ہی جائے گا. ٹینشن بھی نہیں تھی، کیونکہ آج تک کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ پیسوں کی ضرورت ہو اور اللہ نے انتظام نہ کیا ہو. اللہ کی قدرت ایک وہمی آ گیا. یہیں عصر کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا پلر سے ٹیک لگا کے، ایک وہمی آیا، کہنے لگا مجھے ڈر ہے کہ میری بیوی کو طلاق ہو گئی ہے. میں نے کہا کیوں ڈر ہے؟ اس نے مسئلہ پوچھا. میں نے کہا اس سے طلاق نہیں ہوتی. کہہ رہے میرا وہم دور کرنے کے لیے نکاح پڑھا دیں آپ. ابے میں نے کہا تیری طلاق ہوئی نہیں ہے تو میں نکاح کیوں پڑھا دوں؟ کہہ رہے نہیں پڑھا دیں، میرا شک دور ہو جائے گا. میں نے کہا چل اپنی بیوی سے بات کرا، میں نے اس سے اجازت لی، گواہوں کو بلایا، اس کا نکاح پڑھا دیا. اس نے اچھی فیس نکال کے مجھے نکاح کی نا اچھی فیس نکال کے دے دی مجھے. یہ لے. میں نے کہا کس چیز کی فیس دے رہے ہو بھائی؟ نہ میں نے کوئی رجسٹریشن کی یا نکاح کی، ایک لفظ بول دیا نہیں آپ نے میرا نکاح پڑھایا. اصرار کیا، میں نہیں لے رہا تھا، اس نے دیا. میں نے اس بندے کو بلایا جو اعتراض کر رہا تھا. میں نے کہا دیکھ رہا ہے میں نے کہا دیکھو یار سچی مچی کا بھی نکاح ہوتا، اس کی فیس ملتی، کوئی بات تھی.
سچی مچی کبھی ان حالات میں بھی میں نے اپنے کسی گھر میں کسی گھر والوں کو ملازمت کی اجازت بولو نہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ جس کی بیوی جاب کرتی ہے غلط کرتی ہے, بعض دفعہ گھریلو حالات ساتھ نہیں دیتے, مجبوراً میاں بیوی کو مل کے کمانا پڑتا ہے, وہ جائز ہے, مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. لیکن ہم نے اپنے لیے یہی فیصلہ کیا ہوا تھا, ہم جتنے بھی مجبور ہو جائیں گے ہم گھر میں گھر والوں سے, اور ٹیچنگ کی بھی نہیں کرنے دی ہم نے کہا نہیں. میں نے کہا یار جب تک جس اللہ نے کھلایا ہے اسی طرح کھلائے گا, میں سوکھی کھاؤں گا روکھی کھاؤں گا, خالی قہوے پہ بھی سیٹ ہو گیا نا, میں نے یہ کام نہیں کرنا. انسان اپنے پرسنل معاملات بتاتا نہیں ہے, مجبوری میں بتا رہا ہوں. میں نے کہا نہیں بھائی, گھر والوں گھر کی چار دیواری میں, گھر والی گھر کی چار دیواری میں اچھی لگتی ہے. اگر وہ بھی صبح آفس جا رہی ہے, آپ بھی آفس جا رہے ہو, تو یار یہ گھر تو نہیں ہے تو ہوٹل ہو گیا نا. شام کو وہ بھی آ رہی ہے, آپ بھی آ رہے ہو, ملاقات وہ بھی تھکی ہوئی آپ بھی تھکے ہوئے, آپس میں ملاقات ہو رہی ہے, اور بھی کیا آپ کا دن کیسا گزرا, ٹھیک ہے نا, باس سے کیا کیا بات ہوئی آپ کی, اور آپ کا وہ کلیگ تو وسیم کیسا لگ رہا تھا آج آپ کو, ٹھیک ہے نا. وسیم آپ کے ساتھ والی کال سینٹر میں آپ کے ساتھ والی چیئر پہ وسیم ہی ہے یا سلیم ہو گیا, چینج ہو گیا, اچھا وسیم ہی ہے, بہت خوشی ہوئی مل کے. میں کسی کو بھائی مذاق نہیں اڑا رہا, بڑی اچھی اچھی لڑکیاں مجبوری میں جاب کرتی ہیں, پاک دامن ہوتی ہیں, برا نہ سمجھو کسی کو. ہمارا موقف یہ ہے بیوی گھر کی بولو چار دیواری میں, بس کمانے کے لیے نہیں. کوئی اور ہو کہیں پڑھنے جانا ہے یا کہیں بیان سننے جانا ہے, یہ وہ ایک الگ مسائل ہیں, لیکن کمانے کے لیے یار بھوکا مر جائے آدمی. جو بیگم کو بولو بیگم اسی میں گزارا کرنا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ وہی موقف اختیار کرو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہمارے نبی میں غربت تھی, 9 بیویاں تھیں. جب گھر میں فاقے پڑنا شروع ہوئے تو امہات المومنین نے کہا بھائی گزارا نہیں ہو رہا, تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ تم بھی جاؤ گھر سے باہر جا کے, ٹھیک ہے نا, کچھ ملازمت, نہ آپ نے فرمایا میرے پاس جو کچھ ہے وہ یہی سرمایہ ہے, اگر اسی میں گزارا کرنا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تعالینا امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا, گزارا نہیں کرنا تو کوئی بات نہیں, میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں, طلاق دے دیتا ہوں, جاؤ پھر کہیں اور اپنی مرضی کی شادی کرو. تو آپ کے حالات کیسے بھی ہوں, آپ بیگم کو بولیں بیگم اسی میں گزارا ہوگا. بیوی گھر کی چار دیواری میں, بے شک پاپے چائے میں ڈبو کے کھا رہے ہو, لیکن گھر میں ہو تو زیادہ عزت کی ہے. بیگم بھی باہر, آپ بھی باہر, پیسہ آنا شروع ہو گیا, جو آپس کا تعلق ہے نا اس میں دراڑیں پڑنا بولو شروع. سب جگہ نہیں ہوتا لیکن بعض جگہ ہوتا ہے. جو چیز بعض جگہ ہوتی ہے احتیاطاً سب کو منع کیا جاتا ہے. ایک جگہ چرس بٹ رہی ہے, سارے تھوڑی لیتے ہیں, کچھ لیں گے کچھ نہیں لیں گے, لیکن چرسی کو روکا جائے گا کہ تو یہاں یہ کام مت کر. تو عزت دار آدمی یہی کہتا ہے یار میرا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہے, میں کھلانے والا بنوں, عورت کے مال کو کھانے والا نہ بنو. عزت دار آدمی کی یہی کوشش ہوتی ہے. تو شادی سے پہلے پلاننگ کرو کہاں کرنی ہے, ورنہ آج کل کی لبرل انٹیاں تمہارا بیڑا غرق کر دیں گی کورٹ میں جا کے, اور عدالت ان کا ساتھ دے گی, اور نتیجے میں ایک دن آپ بھی رات کا انتقال ہو چکا ہوگا آپ کا, صبح آپ دریافت ہوں گے کہ مرحوم دنیا سے ہمیشہ کے لیے تشریف لیں.